के फतमंद नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोलिए। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकालिए और हम दूसरे बाब की पहली आयात से खुदा के कलाम की जोरदार तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और हम उसकी पहली आयत से जल्दी से खुदा के कलाम को खोलें ताकि हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए और 2025 में हम किस तरह खुदा की बरकत को ले सकते हैं। आज का अनुमान जो है वो बड़ा ख़ास है कि लिशा की मर्द खुदा लिशा की बरकत से पहले 4 मकाम। क्या अनुमान है? बोले बोले मर्द खुदा लिशा की बरकत से पहले 4 मकाम। आज हम बरकत से पहले के वाक़यात पर आज हम गौर करेंगे। दूसरी आयत, पहली आयत में क्या लिखा है? और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर से उठा लेने को था। क्या था? ऐसा हुआ कि एलिया लिशा को साथ लेकर जज्जाल से चला। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। हम साथ साथ इस कलाम के पैसेज को पढ़ते जाएंगे। हम 6ठी और 7वीं आयत तक इस कलाम के हिस्सा को पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इस पर ज्यादा बात करेंगे। अब बाइबल मुकद्दस का दूसरा बाब जो है यानी दूसरे सलातीन का, वो मर्द खुदा एलिया की खिदमत के इख्तिताम की जानिब जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? एलिया एक जबरदस्त मर्द खुदा था और खुदा ने बड़ी बकसरत उसे इस्तेमाल किया। आमीन। और बाइबल मुकद्दस का बड़ा गयूर खादिम जिसका जिक्र नए अहदनामा में भी मिलता है। आमीन। क्योंकि यीशु से आने से पहले ये नबूवत मौजूद थी कि एलिया जैसी खिदमत होगी। क्या होगी? एलिया की खिदमत जो थी वो गुनाह पर बड़ा मलामत थी। क्या थी? गुनाह पर। और एलिया ऐसा मर्द खुदा था जो अपना बेनिफिट नहीं देखता था बल्कि खुदा की आवाज सच्चाई के साथ पहुंचाता था। क्या करता था वो? अपनी जात ना लोगों के चेहरों से डरता था ना वो किसी, और उसके अंदर खुदा की गयूरी और खुदा की गैरत मर्द खुदा एलिया के अंदर पाई जाती थी। उसके बाद फिर जब यीशु से सवाल किया गया कि तू एलिया है, खुदावंद मसीह से भी पूछा गया और यीशु ने कहा एलिया आ गया है। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा नाम और एक बड़ी शख्सियत हमें नजर आती है। अब जब जैसे ही एक बाइबल का अजीम वाकया रूनुमा होता है जिसे कह सकते हैं कि बेटा मेरी तरफ देखिए, ले लो इससे। जो गौर तलब बात है हमारे लिए, क्योंकि हम अनुमान की तरफ आना चाहते हैं। और आज का अनुमान क्या है? लिशा की बरकत से पहले 4 मकाम। क्या अनुमान है? बोलिए। मर्द खुदा लिशा की बरकत से पहले, और 2025 में ये 4 मकाम हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। यानी 4 प्रोमिस जो हैं ये 4 जगह हमारी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद खुदा का आसमान हम पर खुलेगा। आमीन। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये 4 मकाम अगर हमारी ज़िंदगी में होंगे तो खुदा हमें भी ब्लेसिंग में ले जाएगा। आमीन। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें किरदार नज़र आता है मर्द खुदा लिशा। क्या है? जब 3.5 साल आसमान बंद हो गया और आसमान के बंद होने के बाद दोबारा जब मर्द खुदा एलिया ने कॉल दी और कहा कि भाई खुदा क्या करेगा, मींह बरसाएगा, लेकिन इससे पहले कि खुदा मींह बरसाए एक काम बड़ा खास होगा। 2 बैल ले लो, जिसकी कुर्बानियों पर आग आएगी वो जिंदा खुदा का मानने वाला होगा। क्या होगा?
یعنی روح القدس کی آگ یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم بہت بڑے سپر مین ہیں. روح القدس کی آگ ثابت کرتی ہے ہم خدا کے بلائے ہوئے ہیں. اس لیے یہ اس بحث میں مت پڑیے. کیا ثابت ہوتا ہے؟ روح کی آگ یہ ثابت کرتی ہے یہ خدا کا بندہ ہے. کیا ہے؟ کوئی بلے بلے کرنا سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اور باتوں پر بھی فرق کیجئے. پاک روح کی آگ جو ہے وہ بدروحوں کے لیے نہیں ہے، خدا کے لوگوں کے لیے ہے. کیے اتھے پتہ نہیں کیڑے پاسے توڑ پے اسی وہ جلا دے انہوں ہے ساڑ دے انہوں. کاش ہمارا رشتہ خدا کے کلام سے بڑا گہرا ہو جائے. مرشدی درباری سوچ کہ خادم آپ کو کلام میں نہیں ملتے، نہ ایسا مائنڈ ملتا ہے. یہ پاک آگ ناپاکوں کے لیے نہیں ہے. بدروہیں کیا ہے؟ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو پاک چیزیں جو ہے نا وہ سوروں کے آگے نہیں پھینکی جاتی. یسوع کا نام ہی کافی ہے. آمین. وہ ویکھو ایک سادہ جہا بندہ، نہ یسوع نو جاندا نہ پہچاندا. یوحنا کی شخصیت پر ہم کسی دن بات کریں گے. بڑی زوردار تھی یوحنا رسول کی شخصیت. بڑا غصہ کرتا تھا جب کہیں ایسی بات ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے بڑے لوگوں نے یہودا اسکریوتی کے بارے، اور یوحنا نے کہتا چور سی. دیکھو کہاں تک آگے چلا گیا ہے. اور وہ برداشت نہیں کرتا تھا. پتہ لگ گیا وہ ایک بندہ ہے. یسوع نو آگے دسیا انہوں نے ایک بندہ ہے وہ جڑا تینوں ملیا بھی نہیں، تیرے نال بدروہاں کڈی جا رہا ہے. انہوں پائی سمجھ لگ گیا ٹیوا ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ساری رات ڈولکیاں باجے بجا بجا کے کیا آپ نے ثابت کرنا ہے. میں کئی دفعہ جاؤں لوگ غصہ کرتے ہیں کہتے بھائی صاحب ذرا کوئی 2 گھنٹے والی دعا کرو. میں کہا اور دعا اسی بدروہاں واسطے نہیں کرتے، اسی یسوع دی شکر گزاری واسطے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ تیرے ایمان کے مطابق. میں ایک عنوان پر بات کروں گا، کیا ہو. تو وہ عورت آئی، اس نے کہا نہیں تو یہاں سے کہہ دے گا، یعنی اور وہ آیا. یعنی جیسا ہمارا ایمان ہوگا، جب ہمارا ایمان جو ہے وہ نمان کوڑی کی طرح ذہن بنا ہوا ہے کہ وال ٹٹھن گے تو پھر کام نہیں. نبی ذرا ہاتھوں تو پھیڑے کوئی 6-7 گھنٹے ہیں سانو بھائے. اس وجہ سے بھی لوگوں کی زندگی میں کام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مرٹیلٹی جو ہے وہ نہیں بدلتی، سوچ نہیں بدلتی، خیال نہیں بدلتے. خدا کو چیزوں میں محدود نہ کیجئے، اس کے نام کی بڑی قدرت ہے. آمین. اور یسوع نے کیا تانوں کوئی کرن دی ضرورت ہے، تم میرے نام سے بدروہیں نکالو گے. آمین. کیا نکالو گے؟ میرے نام سے. تو یسوع کے نام میں قدرت ہے. ہیلیلویا. اس لیے اس بات پر بلیو کیجئے. اور لشا کا دوسرا مسا کے جو 4 مقام ہیں، کئی دفعہ ہم لوگوں کو اندر یہ بھی ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ خداوند ہمیں تو ایلیا جیسی برکت دے دے. اور بھائی آپ کے پاس ایلیا سے بڑا ہے. کیا ہے؟ یسوع کیا ہے؟ تو نکلیں ان باتوں سے. کوئی کلام نو پڑھو، سمجھو اور کلام والے پاسے آؤ. اے لوگاں نو نا مائنڈ سیٹ کر کے اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کی میں کہتا ہوں نہ ان چکروں میں ڈالیں. آپ کو دگنا مسح کی ضرورت نہیں. اب آپ کے پاس یسوع کا مسح ہے. آمین. اب روح القدس آپ کو دیا گیا ہے. آپ آگے بڑھیں اور آگے سوچیں، چیزوں کی طرف جائیں. لیکن کئی دفعہ پھر وہی سوچ اور وہی خیال میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. اب یہ دگنی برکت میں اس سے پہلے کہ مرد خدا ہمیں نظر آتا ہے بلا سلاطین اس کے 19 باب میں میں نے بڑے واقعے کا ذکر کیا. اس کے بعد خدا نے کہا ایزبل کے نبیوں کو قتل کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ اس کے بعد ایلیا اکیلا بچا اور بھاگتا اور اپنی جان بچاتا رہا اور خدا کو کہنے لگا میں کیا ہوں. خدا نے کیا اے گل نہ کیا بڑے رکھے نہیں میں اپنے واسطے ہے. کبھی گمنڈ کی اسپرٹ میں نہ آئیے. خدا نے کئی رکھے ہوئے ہیں. آمین. اور بس ود ہی ہوئے گا جتنے خدا دات ہوئے گا. آمین. اس نے کہا چل جا تجھے صافت کا بیٹا لشا ملے گا. اسے کیا کرنا؟ نبی ہونے کے لیے مسا کرنا. ایلیا ذرا تھوڑا سا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے اپنا اختیار بانٹنا، اسی لیے اس نے اس کو اچھا رسپونس نہیں دیا. پر برکت لینے والے خادموں کا رسپونس نہیں دیکھتے، وہ پھر پھڑ لیندے نے انہی دیر نہیں چھڑ دے جنہی دیر تک برکت نہ ملے. آمین. اور جو آپ کو پتہ جب ایلیا نے لشا پر چادر ڈالی تو
وہ اس کے پیچھے بھاگا، انہیں کوئی اسلام دعا نہیں لی، کوئی کچھ نہیں کیا ہے، جو کیا کیا انہیں سمجھ لگ گئی کہ نہیں انج گل نہیں بننی۔ اس کے بعد 10 سال کتنے ایلیا کی خدمت کی، کتنے؟ اور استاد کا ٹائٹل بائبل کے مطابق آپ کسی کو استاد اس وقت کہہ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے 10 سال دن رات گزارے ہوں۔ کیوں؟ 10 سال گزارنے کے بعد استاد کا ٹائٹل ملتا ہے۔ آج تے بڑا ہی آسان ہو گیا ہے، 2 گھنٹے دیا اسمبلیاں کرو جی PTH ہو گئی ہے۔ او بھائی 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ہم کلام کی خدمت نہیں چرچ میں کر پاتے، ایک عنوان بیان نہیں کر پاتے، یہ کون سی اسمبلیاں ہیں؟ بائبل کا کوئی ٹاپک شروع کر لے، 8 گھنٹے بھی پڑھانے کے بعد آپ اسے کلیئر نہیں کر سکتے۔ روح القدس پہ بات کر لیں، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن سیکھنے کی حد تک رکھیں۔ کیا رکھیں؟ بڑے بڑے ٹائٹل کے پیچھے نہ بھاگیں، پھر سیکھیں، جائیں، سمجھیں خدا کے کلام کو۔ اب چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب جب مرد خدا ایلیا لکھے آسمان پر اٹھایا جانے کو تھا، کیا تھا؟ اور بائبل مقدس میں 2 ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، جن میں سب سے پہلے کون تھا؟ مرد خدا ہنوک۔ کیا تھا؟ مرد خدا ہنوک۔ میری آواز ذرا تھوڑی سی چینج ہے، آپ سمجھ آئیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ مرد خدا ایلیا۔ اب پرانے عہد نامہ میں 2 ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر گئے، آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو عالم وہ آسمان پہ چلا گیا۔ جلالی بدن پہلے بھی آسمان پر ہے، آمین، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا معاملہ اور ہے، یعنی اس میں خدا کا پیغام ہے۔ کیا اس کا؟ اس میں خدا کا پیغام تھا۔ اور پھر ایک اور شخص تھا جو مرنے کے بعد جس کی روح کو آسمان پر لے جایا گیا، اس کا بدن بھی لے جایا گیا، موسیٰ، کیونکہ یہودا کہتا ہے کہ اس کی لاش اور اس کی قبر ملی۔ بڑا ڈھونڈا اسرائیلیوں نے کہ کہیں پر اس کی قبر مل جائے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کی قبر ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا دربار اس کا ہوتا، جس کو دنیا کی تمام قومیں بڑا نبی مانتی ہیں، اور سب سے بڑا رش وہاں ہوتا۔ بڑا ڈھونڈا اسرائیلیوں نے، انہاں کوئی کسر نہ چھٹی، انہاں زمین پھول کے دیکھا ہے پر نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اب یہ دونوں نمائندگیاں کیا ہیں؟ یہ دونوں باتیں اس بات آنے والے وقت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یسوع نے کہا، پوچھا یوحنا کا، تم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو میرے آنے تک باقی ہوں گے۔ تو باقی سے مراد کیا تھا؟ زندہ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور مرنے والے بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، آمین۔ اور یسوع مسیح کے آخری ویک میں جب وہ مصلوب ہونے والے تھے، گتسمنی کے اندر جہاں پطرس کہتا ہے 2 ڈیرے بنا لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ تو 2 ڈیروں میں اب 2 شخص ہمیں نظر آئے۔ کون سا نظر آیا؟ مرد خدا موسیٰ اور ایلیا۔ اب یہ 2 نمائندگیاں تھیں، کیا تھیں؟ دونوں جلالی نظر آئے۔ ایک طرف موسیٰ کن کی نمائندگی کر رہا تھا؟ مرے ہوئوں کی۔ اور ایلیا کون کی نمائندگی؟ زندوں کی۔ ہیلیلویا۔ تو اس کو پیغام کو اس طرح سمجھیں، یعنی خدا پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ زندہ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے اور مرنے والے بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اس لیے کلام کو کلام سمجھیں، اس کو اپنی تھیم کے اندر ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہیں اور نکل جائیں گے اور کہیں بہ جائیں گے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے نئی تعلیموں کے بہکاوے میں ہمیں بیٹھ ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا آئیے جلدی سے، کیونکہ ہم یہ 4 مقام بڑے اہم ہیں، ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب آخری دنوں کے اندر جب ایلیا آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو ایلیا نے 4 جگہوں کا وزٹ کیا۔ کتنی؟ جس میں اس نے سب سے پہلے دجال کا وزٹ کیا۔ کس کا؟ دوسرا اس نے جو وزٹ کیا، ہمیں یہاں پر اگر آپ پڑھتے جائیے گا، دوسرا ہمیں بیتیل نظر آتا ہے۔ دوسرا وزٹ کہاں کیا؟ تیسرا اس نے یرو، اور تیسرا پھر یردن کا دریا کا وزٹ کیا۔ اب یہ 4 مقام اپنے اندر بڑا پیغام رکھتے ہیں۔
میں کوشش کروں گا کیونکہ ایک ایک پہ مقام پر اگر رکیں تواریخی حقیقت کو دیکھیں تو بہت کچھ ان مقامات کے اندر پنہا ہے۔ سب سے پہلا مقام ہے ججال سے چلا۔ کہاں سے چلا؟ اب یہ وہ جگہ ہے جس کا اس کے لیے ذرا بائبل کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بنیادی کی دیتا ہوں۔ بائبل میں اس جگہ کے نام سے دو مقام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس نام سے دو مقام ہے۔ ایک جو ہے وہ یردن کے مغرب کی طرف تھا، اور ایک جو تھا وہ یرو کے قریب تھا۔ کس کا؟ ایک مغرب کی طرف تھا یردن کے، اور ایک یرو کے قریب تھا۔ یعنی یشوع کی کتاب اس کے 4 باب کو اور اس کی 9ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اب ججال وہ مقام تھا جہاں پر یشوع نے پتھروں کو نصب کیا۔ کیا کیا؟ اور کیوں نصب کیا گیا؟ تاکہ یہ ہمیں بتائیں کہ خدا نے ہم پر کیا مہربانی کی۔ یہ یاد کے طور پر، ایک سائن کے طور پر، کیونکہ اس وقت میں کتاب مقدس اور صحیفے اس طرح موجود نہیں تھے۔ لوگ نشانیاں لگا کے چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب نشانی لگا دی گئی کہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے۔ آمین۔ اور 12 قبیلوں کے نام سے 12 پتھروں کو منسوب کر دیا گیا کہ خدا نے ہم پر کرم کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو خدا کے کاموں کو یاد رکھنا اور شکر گزاری کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے۔ آمین۔ اب جب ہم اگلے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم پچھلے سال میں خدا کی مہربانیاں بھول جائیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کی مہربانیاں بھول جاتے ہیں۔ کئی ایسے نے جڑے گھراں چ ستے نے ہیں۔ اب کرسمس کی ہم نے باتیں کر لی ہیں جی، اور نئے سال کی عبادت پہ اب جائیں گے، وہ بھول گئے ہیں خدا کے۔ اور بھائی اگر آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ سال کی کلوزنگ ہوتی ہے تو دنیا کی بھی کئی دفعہ کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں اس منتھ کے اندر، تو وہ ہے بڑے رضیوں کے رام نہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یاد نہیں رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو ججال کا مقام برکت لینے کا سب سے بڑا ریویلیشن یہ ہے، کبھی خدا کی مہربانیوں کو نہ بھولیں اور خدا کی خدائی کے لائق ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں۔ آمین۔ ججال آج کا مقام خدا کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خدا نے کیا کیا ہمارے لیے کیا ہے۔ 2025 میں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، خدا کی بلیسنگ کو لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو زیادہ پڑھنا اور اسے یاد رکھنا ہے۔ آمین۔ کیونکہ اس میں خدا کی مہربانیوں کا ذکر ہے۔ آمین۔ خدا کی لازوال محبت کا ذکر ہے، خدا کی بیش بہا محبت کے بارے میں، یسوع کے بارے میں۔ یعنی آج ہمیں پتھروں کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کا کلام ریٹن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آمین۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے وعدوں کو یاد رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے۔ خدا کی مہربانیوں کو کیا کرنا ہے؟ اور کیا کرنی ہے؟ خدا کی شکر گزاری کرنی۔ آمین۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو بندہ خدا کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، یاد رکھیے، وہ کبھی خدا کی خدائی کے لائق شکر گزاری بھی نہیں کرتا۔ اس کی شکر گزاری خدا کی خدائی کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا مقام جو ہے وہ ہے خدا کے وعدوں کو کبھی بھولنا نہیں۔ کیا ہے؟ خدا کے کلام کو کبھی، خدا کی مہربانیوں کو کبھی، خدا نے جو کرم ہم پر کیا کبھی اسے بھولنا نہیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ آمین۔ جب آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کتنا مہربان اور کتنا بھلا اور کتنا عظیم ہے۔ آمین۔ تو پہلا مقام کیا ہے؟ خدا کے وعدوں کو یاد رکھنا، خدا کی مہربانیوں کو بولے۔ پہلا مقام کیا ہے؟ خدا کی، اور پھر کیا کرنا؟ اس کلام پر عمل کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا۔ آمین۔ کیونکہ انہوں نے بڑا پتھر نصب کر دیے تاکہ یہ ہمیں یاد دلائیں کہ خدا نے ہم پر بڑا کرم کر دیا ہے اور بڑا فضل کر دیا ہے۔ آمین۔ تاکہ جب کبھی اس کو دیکھیں تو یاد آئے کہ خدا کی مہربانیاں کتنی عظیم ہیں ہمارے لیے۔ آمین۔ اگلا مقام بڑھتے ہیں، کیونکہ میں 2-3 مقام پر آگے رک کر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر وقت اتنا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ
1.5 گھنٹے میں انجیل سنانا، صرف سنڈے سروس کا میسج دینا، اگر کلام والا خادم ہو تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اوکے، پھر دوسری آیت، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا۔ کیا کہا؟ اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ اب وہاں سے وہ چلے اور کہاں آئے؟ بیتیل میں۔ کہاں آئے؟ اب بیتیل جو ہے اس کے بھی 2 قصبے تھے۔ کیا تھے؟ جس طرح ججال کے 2 علاقے تھے، کلام میں اس کے بھی 2 قصبے ہیں۔ ایک قصبہ پہلا سیمول اس کے 30ویں باب میں آپ کو ملے گا، آپ نوٹ کر لیں، جیسے ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اور دوسرا جو تھا بیتیل، وہ یروشلم سے 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ اب جس بیتیل کی بات ہو رہی ہے، یروشلم کے قریب کے علاقے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جگہ ہے دوائیاں مذہبوں کی جگہ۔ کیا؟ قربانیوں کی جگہ۔ کون سی جگہ؟ قربانیوں اور دوائیاں مذہبوں کی جگہ ہے۔ بیتیل کون سی جگہ ہے؟ بیتیل کو بیت کا مطلب، بیتیل کا مطلب ہے ایل، خدا، اور ایل اور بیت کا مطلب ہے گھر، یعنی خدا کا گھر۔ کیا؟ اب اس کو بیتیل کا نام یعقوب نے دیا تھا، بیتیل۔ پہلے اس کا نام لوز تھا، آپ کتاب مقدس میں دیکھیں تو۔ اب بیتیل کے اندر اگر آپ چند حوالہ جات دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے، تو پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب اور 7 سے 9 آیت ذرا دیکھیے گا، یہاں پر آپ کو چند باتیں بیتیل کی بابت ملیں گی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب 7 سے 9 آیت کوئی بھی پڑھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا کلام کو کھولیں، کئی دنوں کے بعد ہم کلام کے حوالے پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی میں ان کو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ذرا تھوڑا انوالو ہوں۔ پیدائش 12 7 9 کیا لکھا ہے؟ سات 12 کی 7 9 ہے۔ تب خدا نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ آگے، اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا قربان گاہ بنائی۔ آگے، کہاں گیا؟ اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے۔ اب ابراہیم جب پہلی دفعہ اسے خدا دکھائی دیا تو اس نے اس جگہ پر کیا بنایا؟ مذبح بنایا۔ کیا بنایا؟ اور صرف نہ مذبح بنایا بلکہ لکھا ہے ابراہیم جب واپس آیا، واپس گھومتے گھومتے یہاں سے واپس گزرا، پیدائش 13 باب کے اندر اس کی 3 آیت کے اندر پھر اس نے وہاں پر قربانی پیش کی۔ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ کے دعائیہ مذبح کی جگہ۔ کیا ہے؟ بولے بولے، کون سی جگہ؟ اب اس سے پہلے کہ خدا الیشا کو برکت دیتا، پہلے خدا نے اسے چاہتا تھا کہ وہ خدا کے بارے میں صحیح طور پر سمجھے۔ کیا کرے؟ خدا کے کلام کی باتیں الیشا کی زندگی کے اندر آ جائیں۔ آمین۔ وہ خدا کی خدائی کو بہتر طور پر جان سکے۔ اور دوسرا کیا کام تھا؟ صرف خدا کو جاننا کافی نہیں ہے، اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ ہماری دعائیہ زندگی کیا ہے؟ اور جو بندہ خدا کو جانتا نہیں ہے، وہ یاد رکھیے وہ خدا کی خدائی کے لائق دعا بھی نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کئی دفعہ ہماری دعائیں اور خدا کبھی ان دعاؤں کا جواب نہیں دیتا جو کلام سے باہر ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ بولے بولے، خدا کبھی ان دعاؤں کا جواب نہیں دیتا جو کلام سے باہر ہوتی ہیں۔ جو دعائیں کلام، کیونکہ آپ کو خدا کو سمجھ آئیں کہ خدا کبھی اپنے کلام سے باہر کام نہیں کرتا۔ بولے، اور ساڈا بس نہیں چلتا ہے، اسی تے ہر کام ہی دعا نہ کر لیے۔ کی کر لیے؟ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، کھوکر صاحب ایک جگہ تے مناظرہ ہو رہا سی، کسی نے ایک بائبل کے ناقدین نے کلام کا حوالہ پڑھا اور کہا بھائی تمہارے کلام میں لکھا ہے تم پہاڑوں کو ہٹا دو گے۔
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ कहा ये सुन दुआ कर तेन हटा के वहा। अब जिस खादम के सामने ये चैलेंज रखा गया वो समझदार खादम था और वो समझता था खुदा क्या है? ओके, उसने कहा उठा और उसने उसको जेब में डाल दिया। कहता मैं तेनू क्या सी? वो कहता जिहड़ा काम मैं आप करा मैं खुदा नू नहीं कहता। की है जिहड़ा काम मैं आप कर सकना मैं ते हुण साडियां दुआवां वे साडा बस चले असीं यसू के यसू कुंडी भी खोला है, ठंड बड़ी है। समझते हैं खुदा बेतुकी दुआओं का जवाब नहीं देता। बड़े लोग थे जो खुदा को बड़ा बड़ा पकड़ते हैं। आज जमीन में क्या आपको क्या क्या करने लोग खुदा को कहते हैं? क्या खुदा बंदे का जवाब देता है? बाइबल में खुदा ने सिर्फ उन्हीं का जवाब दिया जो खुदा की खुदाई को समझते थे। किनका जवाब देता है? लगे रहो 10-10 घंटे लगे रहो, 11-11 घंटे लगे रहे, लेकिन खुदा उन दुआओं का जवाब देगा जिनमें खुदा को जलाल मिलेगा। क्या मिलेगा? जिनमें खुदा को, और जो खुदा कलाम के मुताबिक होंगी। क्या होंगी? ओके, अब दुआ बैतेल कुर्बानियों की जगह है। क्या है? फिर हवाला ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते। दिल तो करता है कि एक मकाम पर हम टीचिंग सेशन शुरू करें और इस पर ज़रा बड़ा खुल कर बात करें, लेकिन आज 4 मकामात को हमने देखना है। तो दूसरा आपको नज़र आएगा पैदाइश की किताब 28 बाब, नोट कर लें। बैतेल वो जगह है जहाँ यकूब ने भी इसी जगह पर खुदा के लिए मज़बा बनाया और कुर्बानियाँ पेश की थी। आमीन। और ये वही जगह है 28 बाब के अंदर जहाँ यकूब ने आसमान को खुला हुआ देखा। लिखा जब वो सो गया था इसी मकाम के ऊपर, अपने भाई से जब वो मिलने के लिए गया और खौफ के मारे फिर उसने आगे मूव कर लिया और वो रुक गया और रात परेशानी की हालत में था, तो उसने एक पत्थर के ऊपर सर रखा और जब उसने देखा कि आसमान खुला है और एक बड़ी जो है वो सीढ़ी जो है वो कहाँ लगी हुई है और फरिश्ते आ रहे हैं और उसमें से जा रहे हैं, आँख खुली तो उसने इस जगह का नाम बैतेल रखा। पहले लूज था इसका नाम, ठीक है, लूज दामों की वादी भी कह सकते हैं इसको। तो फिर इसने खुदा से अहद किया कि खुदावंद अगर तू मेरी सफ़र में हिफाजत करे, क्या करे, तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को, तो मैं अपना 10वां हिस्सा पूरा तुझे दिया करूँगा। ये वही जगह है जहाँ पर यकूब ने अहद किया था, खुदा के साथ प्रॉमिस किया था। न सिर्फ ये दुआ मज़बे की जगह है, बल्कि ये खुदा के साथ आपकी वादे की भी जगह है। क्या है? यकूब ने यहाँ पर क्या किया था? खुदा के साथ अहद किया था। क्या अहद किया था? कि मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया करूँगा। क्या क्या करूँगा? 10वां हिस्सा तुझे दिया करूँगा। और अक्सर जब हम टाइथ की बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसका जिक्र बार बार हमें करना पड़ता है, इसके फैक्ट हमारी ज़िंदगियों के अंदर है। कई दफ़ा ऐसे सोच हमारे अंदर पैदा होती है। याद रखिएगा, जो 90 से आप 100 में से खुदा ने 10% 10 कहा है, तो आप मुझे ये बताएं, आप 90 से अगर अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सके तो 10 से आपकी हो जाएगी? यानी 90 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है? लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने 90 ज़ाया कर देते हैं 10 को बचाने में। क्या कर देते हैं? इसी वजह से आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी एफर्ट करते हैं, पिछले सालों में बड़ी एफर्ट करेंगे, लेकिन 2025 में हमें अपने दुआया मज़हबों के साथ अपना टाइथ बाकायदगी से खुदा को देनी है। आमीन। यकूब ने ना सिर्फ जहाँ खुदा देखा, उसने फिर खुदा के साथ प्रॉमिस किया। आमीन। कल आई तो मेरे सफ़र को मुबारक करेगा, तो मुझे खाने को पहनने को मैं भी तुझसे प्रॉमिस करता हूँ। ये जगह बैतेल जो है, ये वो जगह है जहाँ पर यकूब ने खुदा के साथ अहद किया और दुआ की। आमीन। दूसरा पॉइंट हमारे 2025 में क्या होना चाहिए? हम दुआया मज़हबों पर होंगे। आमीन। क्या करेंगे? और हमारी दुआएं रियाकारी और दिखावे पर मबनी नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के ऊपर मबनी होंगी। आमीन। फिर हम अपना खुदा के साथ, क्योंकि अहद कुर्बानियाँ कहाँ दी जाती हैं? मज़बा के ऊपर।
صرف دعائیں نہ کریں، خدا کے ساتھ دعاؤں میں عہد بھی کیا کریں. آمین. کیونکہ یعقوب نے صرف قربانی دی، عہد کرو. قربانیاں عہد کی علامت ہیں. ہیلیلویا. اور پھر ہمیں تیسرا مقام نظر آتا ہے مرد خدا لشا کی زندگی کا. اس کو آگے ذرا دیکھیے، چوتھی آیت سے دیکھیے، بلکہ تیسری آیت سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کلام کا حصہ سمجھ آ سکے. اور انبیاء زادوں نے جو بیت ایل میں تھے، یہ انبیاء زادے نبی تھے. کیا تھے؟ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے نبی تھے. انبیاء زادے کیا تھے؟ یہ مدرسوں کا کلچر اہل یہود سے ہے. کہاں سے ہے؟ یہ مدرسوں کا کلچر اہل یہود سے ہے. اور تیسری آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور انبیاء زادے جو بیت ایل میں تھے لشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. ایلیا نے اس سے کہا، لشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو. ایلیا نے بڑا پچھو لایا، کہنا رک جا یار، کہنا نا 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 انج نہیں چھڑنا. اوکے آگے. لشا نے کہا تو یہاں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ یرو. اب یہ مقام بھی کتاب مقدس میں بڑا خاص مقام ہے، اور یہ ایسا شہر ہے جس کا ذکر ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے. یسوع متی رسول جو تھا، مسول لینے والا جو پہلے تھا، وہ یرو پہ رہا کرتا تھا. یسوع نے تمثیل میں اس کا ذکر کیا. ایک آدمی کیا جا رہا تھا؟ سامریا سے یرو کی طرف جا رہا تھا. یعنی یہ اس کا ذکر ہمیں، یہ قدیم شہر ہے. اب اس شہر کے بارے میں بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، لیکن میں اس شہر کی بابت صرف چند باتیں آپ کو بیان کروں گا. اگر آپ یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب ذرا کھول لیں، صرف اس جیسے جیسے میں اس پر بات کروں گا صرف آپ دیکھیں صرف اس کو، ٹھیک ہے؟ اور جو سن رہے ہیں اس کو سنیں. یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب. اور اس علاقے میں ایک عورت کا بھی ذکر ہے، راہب. کیا؟ جس نے کیا کی تھی؟ خدا کے لوگوں کو، جاسوسی کرنے والوں کو پناہ بھی دی تھی. اور پھر کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے آئی تھی، اس نے اس کے بدلے خداوند سے یہ مانگا تھا کہ تو کیا کرنا، جب تم حملہ کرو تو میرے گھرانے اور میرے خاندان کو. اور اس کو ایک لال رسی کا سائن دیا گیا. کیا دیا گیا؟ جو مسیح کے خون کی علامت بیان کرتی ہے. آمین. لال رسی کا ریویلیشن بہت بڑا ریویلیشن ہے. تم کیا کرنا، اپنے ایک رسی لٹکا دینا تاکہ پتہ لگے گا عہد، کیونکہ عہد خون لال رنگ کی نمائندگی ہے. اب 6 باب کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر خدا نے یرو کی بابت لکھا. یرو کی دیواریں بڑی مضبوط تھی. کیا تھی؟ اور 2 رتھ ایک ٹائم اس میں اوورٹیک کر سکتے تھے. رتھ کافی چوڑے ہوتے ہیں. اس پر 200 فٹ اونچی برجیاں بنائی گئی اس شہر کی بابت. اور خدا نے کہا تم کیا کرنا، تم اس شہر کو فتح کرنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. تم نے 7 دن کیا کرنے ہیں؟ اس کے گرد چکر لگانے ہیں. کیا لگانے ہیں؟ اچھا، وہ فوجی بڑے الرٹ ہوتے تھے کہ دیوار کی طرف آئیں اور ہم کیا کر دیں، ان پر حملہ کر دیں. بڑے کیسے لوگ سن، وہ کہنا کی پنجابی چ کہہ لو پریشان ہوں گے، کی کرتے نے، روز ہی آندے نے. ہیں کئی دفعہ ایمانداروں کو بھی لوگ سمجھتے ہیں وہ کی کرتے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں بھی، پر ان کو نہیں پتا کہ خداوند کی ورشپ میں یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، رہائی کا کام ہو جاتا ہے، بحالی کا کام ہو جاتا ہے، اور خدا زندگیوں میں ہر طرح کے بندھنوں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اب پہلے دن گیا، وہ بڑی تیاری میں تھے، وہ ہجوم آ رہا ہے. پڑھنا ویکھیا انہوں کی چھیڑنا ہے، یہ کی کرتے نے، چکر لاندے نے تے گھر جا کے سو جاندے نے. پھر آتے ہیں، چکر لگاتے اور سو جاتے ہیں. اب صرف خدا نے یرو کی دیواریں، اب یاد رکھیے گا یرو کی دیواریں آج کئی دفعہ ہماری زندگی کے گرد بھی بڑی دیواریں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اور خدا کی حکمرانی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی. بولے آج ہم نے بھی کئی ایسی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. یہ دیواریں اس شخص کی ٹوٹیں گی جو شخص خدا کی دل سے ورشپ کرے گا. جتنا آپ خداوند کی ورشپ کریں گے، خدا کی طرف آئیں گے، ہر طرح کی دیواریں آپ کی زندگی سے ٹوٹ جائیں گے. اور پھر کیا ہوا جب خدا نے اس شہر کے بارے میں چند باتیں کہی تھی. یہ یرو آج کا یرو کون ہے؟ میں اور آپ ہے. کیا ہے؟ بولے آج کا یرو کون ہے؟ اب خدا نے یرو کے بارے میں کہا تھا جب تم اس شہر کو فتح کرو
تو اس کی کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہ بنانا. کیا نہ کرنا؟ اس شہر کا سونا اور چاندی خدا نے کہا میرا ہے. کیا ہے؟ اس شہر کا، یعنی یہ وہ مقام ہے جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری چیزیں ہماری نہیں رہتی، وہ ہمارے خدا کی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ یہی تو ہوتا ہے ہمارا وقت، اپنے وقت پہ ہم خدا کو حکمران نہیں بناتے، اپنی زندگی کا خدا کو حکمران نہیں بناتے. خدا نے کہا یہ چیزیں میرے لیے مخصوص ہیں. کیا ہے؟ جب ہماری زندگی سے گناہ کی دیواریں گر جائیں تو ہمیں خدا کے لیے خود کو مخصوص کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خود کو مخصوص ہوا سمجھنا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح بہودہ زبان استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری دیواریں گر گئی اور اب ہماری زبان خدا کے لیے ہے. کیا ہے؟ ہمارا بدن خدا کی ملکیت ہے، ہماری نسلیں خدا کی ملکیت ہیں. اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے. اور نبیل صاحب بچوں کو پارک نہیں لے کے آتے سلنٹیاں دے کے، یہ پارک نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے. اب آپ سلنٹیاں لے کے پارک والا ذہن دو گے تو بچے آ کے کھیڈن گے ہی نہیں تھے. چرچ ختم ہوتا ہے، بچے گھوم رہے ہیں، کسی ماں باپ نے اتنی ہمت نہیں ہونی کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑے اور کہ میرا پتر عبادت ختم ہو گئی تو تھلے توڑ جائے، چکر لانے والی جگہ نہیں. ہم بچوں کو چرچ کا ماحول ہی فرق دیتے ہیں. اسی وجہ سے وہ بچے خدا کو گھر کو پارک سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ بچہ آ کے سلنٹیاں کھائے گا تو کیا سمجھے گا؟ یہ پارکوں والا نہیں، یہ خدا کی ورشپ کا ماحول ہے. چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک وقت آئے گا وہ تباہی بربادی کا باعث بن جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا اس کی ساری چیزیں کیا ہے؟ میری ہیں. اگر آپ بہت کچھ اس کے اندر ہے، اگر آپ 18 آیت کو دیکھیں تو خدا نے کہا اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. کیا کرنا؟ ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. کیا دو؟ اب مخصوص کیا وقت یرو وہ جگہ ہے جب ہم خداوند کے پاس آ جائیں تو پھر مخصوص کیا وقت جو خدا کا وقت ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت کے لیے ہے، وہ دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے. یرو جب گر جائے تو پھر ہر چیز جو مخصوص ہے وہ خدا کی ہے. کیا ہے؟ اور بازاراں چ پھرنا سے نہیں 2025 چ، وہ دنیا داری کے کاموں کے لیے نہیں ہے. خدا نے کہا مخصوص کی چیزوں میں اگر خیانت کرو گے، اور پھر ہوئی خیانت یہاں پر دیکھیں 7ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو کن بن کرمی بن زارا کا آپ کو ذکر ملے گا جس نے دغا کیا اور مخصوص کی چیزوں میں سے کچھ لے لیا. آج ہماری زندگی میں سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے جب ہم مخصوص کر لیتے ہیں اور بعد میں خیانت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسی خدا دے ہیں کہ سارے پٹھے سدھے کام دے رگڑا ہے. اور بھائی مخصوص لوگ جو ہیں وہ دگا روڑا نہیں کرتے. آپ کے 2 گھنٹے 2025 میں خدا کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ مخصوص ٹائم جو ہے وہ 11:30 بجے یا 10:30 بجے نہیں ہے، وہ رائٹ ٹائم 10 بجے ہے. اگر مخصوص کی ہوئی چیزیں 2025 کے اندر یرو گر جاتا ہے، کبھی کبھی خدا ہماری زندگی میں گناہوں کو نکال دیتا ہے، لیکن جہاں خیانت آ جاتی ہے یاد رکھیے پھر وہ مخصوص کی چیزیں. خدا نے یرو کو فتح، یعنی خدا نے کیا کیا؟ کتنی دیواریں ہماری پرانی انسانیت کی خدا نے گرا دی ہے. لیکن اگر مخصوصیت ڈیڈیکیشن نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا برکت کبھی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی. بلیسنگ کی طرف جائیے. مرد خدا لشا کو کہتے ہیں نا، اسے مسا مل گیا. مسا دینے سے پہلے خدا نے اسے سکھایا. یہ 4 مقام 4 پیغام تھے مرد خدا لشا کے لیے، اور یہ 4 پیغام آج ہمارے لیے بھی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ زبدی بن زارا نے کیا کیا؟ اس نے مخصوص کی چیزوں میں سے لے لیا اور اپنے ڈیرے میں چھپا دیا. کیا کر دیا؟ اگلا مقام ای کا تھا. ای کے اندر حساب لگایا گیا. انہوں نے کیا اتنے آدمی کیا کرنے ہیں، تھوڑے سے لے جاؤ، چھوٹا سا علاقہ ہے. پہلے جاسوسی کی جاتی تھی، لوگوں کا حساب لگایا جاتا تھا. اور کیا ہوا؟ جو تھوڑے سے لوگ تھے نا، انہوں نے وہ حد کی، انہاں کٹیا اسرائیلیاں نو، مار مار نسا دیتا ہے. پھر جب ایماندار مشکلوں میں جاتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے.
روزے میں چلا جائے گا. کبھی کبھی ہم بھی جب مصیبتوں میں آتے ہیں پھر ہمیں دعائیں یاد آتی ہیں، پر یاد رکھنا خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. خدا پہلے کہتا ہے کہ یشوع بھی ایسے کرنے لگا. اب 7ویں باب کو گھر میں جا کے پڑھیے گا. اتنا وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہیں ہے کہ ہم بائبل مقدس کی بہت سی چیزوں کو یہاں پر بیان میں کر سکوں. اور کیا ہوا؟ یشوع صبح سے لے کے شام تک، اسرائیل صبح سے لے کے شام تک بیٹھ گئے دعا کے اندر. تو بھائی جہاں کرپشن ہو نا وہاں خدا دعائیں نہیں سنتا. کیا؟ جہاں بددیانتی ہو خدا دعائیں نہیں سنتا. انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے کہا پھر 7ویں باب کو پڑھیے گا گھر میں جا کے، اس کا ایک ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھیے گا. آپ کو نظر آئے گا 7ویں باب میں جب شام ہوئی تو خدا نے کہا یشوع تینوں کیوں ہے؟ تینوں خدا تینوں نہیں پتا؟ نہیں ہویا کی ہے؟ کہتا تیرے گناہ کیا ہے، گناہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ گناہ ہے نہیں، گناہ ہے بھی جے کہ خدا دا مخصوص کیتیاں چیزاں چ بددیانتی کرنا گناہ جے. کیا ہے؟ ٹائتھ نہ دینا گناہ ہے. آپ خدا سے کمنٹ میں کریں میں اتنے سے اتنے بجے تک دعا کروں گا، وہی نہ گناہ جے. اتوار کوئی 2 گھنٹے خدا کو نہ دینا گناہ ہے. یہ مخصوص ہے نا وقت. یہ کہ ہمارا وقت کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے خدا کو یہ وقت، یعنی کئی دفعہ ہم اپنے بچے خدا کو مخصوص کر دیتے ہیں، پھر ان کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کرتے ہیں. نہ راہ دیتا پتو جا پتو سگڑ لے آیا. مخصوص کے دیاستے کیتا ہے تے کم کی کروا رہے ہیں. جا پتو نے سوار پھڑ لیا. یہ بددیانتی نہیں ہے. پادی صاحب نہ ذرا بابا سونا جا دیو کی دیو ذرا رسول اللہ والا تگڑا جا نہ ہوئے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا نام ایک دفعہ دیتا ہے، دوسری دفعہ نہ خدا بائبل میں کسی کو کوئی نام نہیں دیتا. خدا نے پولس بنایا تو ایک بنایا، پولس سے بڑھ کے بنا سکتا ہے، اس سے نیچے کوئی خدا بنا سکتا ہے. روح القدس نے کبھی بائبل میں نام اگین نہیں کیے، دوبارہ کسی کو نام نہیں دیا. اگر یسوع نام ایک ہی کو دیا تھا. آمین. اس لیے بائبل مقدس میں خدا نے جس کو بھی کوئی نام دیا جسٹ ون ٹائم، پھر اس کی برکتیں ابراہیم کی آج بھی ہماری زندگی کے اندر ہے. آمین. 1 ٹائم نام خدا نے دیا، 2nd ٹائم نو. بائبل مقدس میں جب آپ خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یرو وہ مقام ہے جہاں اب مخصوص، یعنی ہم نے صرف فتح نہیں پا لینی کہ میں گناہ سے آزاد ہو گیا، میں نے رہائی پا لی، میں بحال ہو گیا. اس کے بعد اگلا کیا کام ہے؟ اپنی ڈیڈیکیشن پہ قائم رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہنا ہے. آمین. اور خدا کے کلام کے تقاضوں میں قائم رہنا ہے. ہیلیلویا. پھر مخصوص کی چیزوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. میری زندگی میں کئی دفعہ ایسے سٹیپ آئے جہاں مجھے موقع ملا کہ میں بددیانتی کروں. کچھ سال پہلے بہن صفیہ جمیل بھائی جانتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ خریدی، اور جب وہ ہم نے تو وہ تو گھر کے لیے خریدی تھی. اس کے بعد پھر حالات ایسے بنے ہم شفٹ ہو گئے. سیکولر کی پلاٹنگ جب ہو رہی تھی مجبوراً ہمیں چرچ، کیونکہ کلیسیا تو اوپر بارش میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم اپنے کچن اور واش روم سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. سارا دوبارہ توڑا تو کہا چلیں جتنی بھی جگہ ہے کلیسیا یہاں آئے اور دعا کریں خدا کی حضوری میں. جب وہ یہاں شفٹ ہوئے انہوں نے کہا جی اتنا، میں کہ نہیں ہونے ساری زندگی یہ ملامت رہے گی کہ خدا ان کے چیزوں میں بددیانتی نہیں، اس میں سوچنا بھی نہیں ہے. نو، کبھی بھی نہ خدا کے وقت میں خیانت بولیے، نہ خدا کی چیزوں میں خیانت. یرو وہ مقام ہے. دوسرا ہے یردن. خدا نے مجھے کہاں بھیجا ہے؟ یردن وہ مقام ہے. اس پہ میں صرف 2 باتیں کر کے پھر کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. 5 منٹ ہم پڑھ گئے ہیں. یردن وہ مقام ہے جس کو پار کرنے کے بعد انہوں نے وعدہ کی سرزمین میں جانا تھا. ہمیں یہ پانی کے بپتسمے کی نمائندگی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پانی کے، کیونکہ وہ یردن سے گزر کے انہوں نے وعدہ کی سرزمین میں جانا تھا. یسوع نے نیکودیمس کو کیا کہا؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں جاتے. اور آپ کو یاد ہے کہ جیسے ہی آپ جب بنی مصر سے نکلے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ سمندر کو پار کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟
کیا کرنا تھا؟ پانی میں سے گزرنا تھا انہوں نے. اور پھر کلام میں یہ لکھا ہے انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا. یعنی موسیٰ کا بپتسمہ مینز یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کے نام پہ بپتسمہ تھا, یوحنا کا بپتسمہ یوحنا کے نام سے تھا, بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو بھی شخص نے جو کام کیا پھر اس کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. اس نے یہ کام کیا. یوحنا کا بپتسمہ یوحنا کے نام سے نہیں تھا, موسیٰ کا بپتسمہ موسیٰ کے نام سے نہیں تھا. اور یسوع نے جس بپتسمے کی بات کی, کہا تم جاؤ ساری دنیا میں کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو, انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں کیا دو؟ ان کو یہ تعلیم دو, وہ ان سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں. اس لیے یاد رکھیے گا, یردن یعنی خداوند یسوع نے کہا نیکودیمس, میری بادشاہی کو جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, داخل ہونا دور کی بات, اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. آج کا پیغام 2025 کے لیے ہم اگلے نئے سال کی عبادت میں نئے سیکھیں گے, لیکن آج کا پیغام ایک ریویژن تھا ہمارا. ہم آج 2024 کے آخری اتوار کے اندر موجود ہیں, تو ہمیں 4 مقام اپنی برکت کے لیے پکڑ لینے ہیں. آمین. سب سے پہلا کیا مقام تھا؟ خدا کے وعدوں کو یاد رکھنا. اور خدا کے وعدے آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ خدا کے کلام سے ملیں گے. پھر ان کے مطابق خدا کی شکر گزاری کرنا, ان پر عمل کرنا. آمین. سیکنڈ کیا کام تھا؟ بیتیل, دعائیا مذہبوں کے اوپر ہم نے ہونا ہے. آمین. کیا لکھا ہے؟ پترس اور یوحنا دعا کے وقت کہاں تھے؟ اور پھر کیا ہوا؟ خدا ان کے وسیلہ سے معجزے کرنا شروع ہو گیا. آمین. جو دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں میں بھی معجزے ہوتے ہیں, ان کے وسیلہ سے بھی خدا اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے. تھرڈ کیا ہے؟ یرو وہ مقام ہے جہاں ہم نے ایسی دیواروں کو گرانا ہے. اگر ہماری پرانی عادتوں کی, گناہ کی دیواریں کہیں نہ کہیں پر کچھ ہے, یہ دیواریں کیسے گریں گی؟ یہ دیواریں خدا کی ورشپ کرنے سے گریں گی. آمین. خداوند کے نام کو پکارنے سے گریں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ جب یرو گر جائے تو پھر اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلے, جب ہماری دیواریں گر جائے تو سر سے لے کے پاؤں تک میں اور آپ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونے چاہیے. ہماری ہر ایک چیز خدا کے لیے وقف اور مخصوص ہونی چاہیے. آمین. اور چوتھی بات, یردن پار کرنا پڑے گا وعدہ کی سرزمین میں جانے کے لیے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے قدموں پہ کھڑے